बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आधी रात को दरवाजे की घंटी बजी, सब सो रहे थे। मैं भागी दरवाजे पर गई, पूछने पर आवाज़ आई, ऑर्डर है मैडम। मैंने देर न करते हुए दरवाज़ा खोला। पैसे देते हुए मैंने डिलीवरी बॉय से कहा कि अगर आज मेरा ऑर्डर ठंडा हुआ तो मैं दोबारा ऑर्डर नहीं करूँगी। वो मेरा मुंह देखने लगा। मैंने जल्दी से अपना ऑर्डर पकड़ा और दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चली आई। सारा घर सोया हुआ था। मैं मज़े से अकेली अय्याशी कर रही थी। सुबह मामा ने मेरे कमरे में KFC के डब्बे देखे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। कहने लगी, लोग जीने के लिए खाते हैं और आयशा खाने के लिए जीती है। इसका जी नहीं भरता बाहर की चीज़ें खा खा कर। मामा बोलते हुए बर्तन उठाकर कमरे से चली गई। मैं मामा की बातें सुन रही थी मगर सोने का नाटक करती रही। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और मामा से नाश्ता मांगा। मामा गुस्से से देखते हुए बोलने लगी कि नाश्ता भी बाहर से ही ऑर्डर कर लो। मैंने बाबा की तरफ देखा और कहा कि आप सबको पता है कि मैं घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो अगर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ तो क्या इसमें बुराई है। मैं गुस्से में नाश्ता छोड़कर कॉलेज के लिए निकल गई। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। ज़रूरत से ज़्यादा छूट ने मुझे बिगाड़ रखा था। मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद था। कुछ लोगों की हॉबी होती है खेलना, पेंटिंग करना, खाना पकाना वगैरह, और मेरी हॉबी थी सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड खाना। अपनी इस आदत की वजह से मैं अक्सर डांट खाती रहती थी और मामा की तनकीद का निशाना बनती, पर अपनी इस आदत को ख़त्म नहीं कर पाई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस आदत की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोज़ रोज़ खाना ऑर्डर करने की वजह से डिलीवरी बॉय के साथ मेरी अच्छी खासी हेलो हाय हो गई थी। अब मैं उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेती, जो कि मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी इस आदत की वजह से ना सिर्फ मेरे घर वाले बल्कि मेरे रिश्तेदार भी बहुत तंग थे। मैं कहीं पे भी जाती तो खाना मैंने बाहर से ही खाना होता था। सब हैरान होते कि मैं इतना हैवी खाना कैसे खा लेती हूँ। कभी कभार खाना हो तो और बात है, मेरा तो रोज का ही काम था। मामा के दिल में हर वक्त एक डर बैठा रहता कि आधी रात को ऑर्डर करती है और अकेली दरवाजे पर जाती है। किसी की नीयत का क्या भरोसा, कोई कैसी नीयत रखता हो। अक्सर मेरे लेट नाइट ऑर्डर करने पर मुझे यही कुछ सुनने को मिलता, लेकिन मैं इसको एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। सर पर सवार नहीं करती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि माँ जिस बात से मुझे बार बार रोक रही है उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर छुपी है। आज जो मैंने ऑर्डर किया तो इस बात से बेखबर थी कि ये मेरी ज़िंदगी का शायद आखिरी ऑर्डर हो। आज के ऑर्डर के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से था। माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से मैं बहुत ही नखरीली थी। चारों भाइयों से छोटी होने की वजह से मैं बहुत ज़िद्दी भी थी। मामा बाबा के प्यार ने मुझे बहुत बिगाड़ रखा था। मेरे मुँह से निकली हुई कोई भी बात हरफ़े आखिर होती। मुझे शुरू से ही घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हर वक्त बाहर से ऑर्डर करती रहती। मेरे बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते थे। जो चीज़ मैं मुंह से निकालती फ़ौरन आ जाती। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़िद्दी थी। बाबा के बेजा लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ रखा था। घर में चाहे कितना भी अच्छा खाना पका होता, लेकिन मेरी ज़िद होती कि मैं जो भी खाऊंगी बाहर से मंगवा कर खाऊंगी। पता नहीं ये शुरू से मेरे अंदर कैसी आदत बन चुकी थी कि मुझे घर का खाना पसंद ही ना आता। आज भी जब मामा ने सबके लिए बिरयानी बनाई, हालांकि बिरयानी मेरी फेवरेट है, इसके बावजूद मैंने बिरयानी खाने से इनकार कर दिया। मामा की डांट के डर से मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई, लेकिन फिर भी लेट नाइट ऑर्डर बाहर से ही किया। शायद मुझे ये नफसियाती मसला था। मेरी मामा को ये सब पसंद नहीं था। वो मुझे हर वक्त रोकती टोकती रहती, कहती कि बेटियां तो पराया धन है, उन्हें एक दिन दूसरे घर जाना होता है, खुदा जाने अगला घर कैसा मिले। इस वजह से वो मुझ पर पाबंदियाँ लगाती। लेकिन मेरे बाबा इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो कहते कि जितनी देर मेरे पास है मेरी बेटी, उतनी देर तो मुझे अपनी बेटी के चाव पूरे करने दो। लेकिन मामा हमेशा ये कहती कि ना उठाया करे इतने लाड इसके। मुझे अक्सर मामा का ऐसे बोलना नागवार गुजरता। आज मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रही थी। मेरी सहेली की मंगनी थी, मुझे आज उसके घर जाना था। बाबा ने मुझे मेरी सहेली की तरफ छोड़ा। मैं अभी मंगनी के फंक्शन पर ही थी तो मुझे मामा की कॉल आनी शुरू हुई। मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने जैसे ही मामा की कॉल रिसीव की तो मम्मा को रोता पाकर उनसे पूछा कि खैरियत है, सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हैं। मैंने परेशानी से पूछा तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे बाबा को भेज रही हूँ, उनके साथ फ़ौरन से पहले घर आ जाओ। मैंने कहा अभी तो फंक्शन स्टार्ट ही हुआ है तो मैं घर आ भी जाऊँ, मुझे फंक्शन तो अटेंड कर लेने दे। मामा ने कहा मैंने जो कहा है उसके मुताबिक अमल करो, फ़ौरन घर आ जाओ। थोड़ी देर में बाबा लेने आ गए और मैं हौलती हुई घर चली गई। मैंने बाबा से पूछा भी कि मामा को क्या हुआ। बाबा ने कहा कि घर चलोगी तो पता चल जाएगा। मैं घर पहुंची तो मामा बहुत ज़्यादा रो रही थी।
مجھے دیکھ کے میرا منہ چومنے لگی، کہنے لگی آج کے بعد میں تمہیں اس طرح کہیں پہ جاتے ہوئے نہ دیکھوں، نہ ہی کوئی آن لائن چیز منگواتے ہوئے دیکھوں۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ اچانک ماما کو پھر آن لائن کا کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ بابا نے بتایا کہ ساتھ والے گھر کی ہمنا ہے نا، اس کا آج شام میں قتل ہو گیا ہے۔ میں سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے بالکل ساتھ والے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ماما نے روتے ہوئے بتایا کہ ہمنا کو بھی آن لائن آرڈر کرنے کی عادت تھی، وہ بھی کھانا اکثر آن لائن ہی آرڈر کرتی ہے۔ آج شام جب اس نے آرڈر کیا تو ڈیلیوری بوائے نے آرڈر دینے کے بہانے ہمنا کے منہ پر کوئی کپڑا رکھا اور اغوا کر کے اسے پتہ نہیں کس جگہ لے گئے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کا ایک گروپ تھا جو پیچھے گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شام سے ہمنا لاپتہ تھی، گھر والے ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ پھر اچانک ایک فون آیا جس میں کسی نے ہمنا کی ماں کو بتایا کہ اس کی لاش دریا کے کنارے پڑی ہے۔ ان ظالموں نے نہ صرف ہمنا کی عزت کو پامال کیا بلکہ اس کا قتل کر کے اسے دریا کے کنارے پھینک دیا۔ اس لیے منع کرتی ہوں کہ ہر کسی کو آدھی رات کو منہ اٹھا کر آرڈر مت دے دیا کرو۔ حالات اتنے خراب ہیں، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ آج کے بعد میں تمہیں ایسی کوئی بھی حرکت کرتی نہ دیکھوں، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماما غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولتی جا رہی تھی۔ ان کی پریشانی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں بھی غلط نہیں تھی۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں پچھلے 8 سال سے اسی ڈیلیوری بوائے سے ڈیلیوری کروا رہی تھی۔ ایک اعتماد کا رشتہ تو بن نہیں جاتا ہے اتنے عرصے میں، لیکن ماما کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماما نے بتایا کہ ہمنا بھی پچھلے 3 سال سے اسی لڑکے سے ڈیلیوری کروا رہی تھی۔ بہرحال مجھ پر سختی سے پابندی لگ گئی کہ میں دوبارہ کبھی رات کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم آرڈر نہیں کروں گی۔ تو پھر میں آرڈر کس وقت کروں؟ میں نے ماما سے کہا تمہارے بھائی ہیں، باپ ہے، ان سے کہہ کے منگوا لیا کرو جو بھی کھانا ہوتا ہے، دوبارہ میں تمہیں رات کے ٹائم ڈیلیوری کرواتے نہ دیکھوں۔ میں نے ماما کو تسلی دیتے ہوئے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گی۔ ماما سے کہہ تو دیا کہ احتیاط کرے گی، پر کھانے میں پابندی نہیں لگا سکتی تھی۔ پہلے میں کسی بھی ٹائم آرڈر کر دیتی تھی، اب میں نے اس مسئلے کا حل یہی نکالا کہ جب سب سو جاتے میں تب آرڈر کرتی تھی۔ 8 سال ہو گئے تھے مجھے ایک ہی ڈیلیوری بوائے سے آرڈر کرتے ہوئے۔ مجھے اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح کا لڑکا تھا۔ آج پھر میں نے ماما سے کہا کہ مجھے باہر سے آرڈر کر کے دے، مجھے برگر کھانا ہے۔ ماما نے کہا گھر کا کھانا کھاؤ، باہر سے کیوں کچھ منگوانا ہے؟ میں نے ضد کی کہ نہیں، مجھے برگر ہی کھانا ہے۔ ڈانٹ کھانے کے بعد میں ناراض ہو کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا، میں ایسے ہی بھوکی سو گئی۔ صبح جب کالج کے لیے اٹھی تو میں نے کسی سے بھی بات نہ کی۔ مجھے خود اپنے اوپر غصہ آتا کہ میں کھانے کے لیے اتنی کریزی کیسے ہو سکتی ہوں۔ میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی ہمنا والے واقعے کو یاد کر کے، پر کیا کرتی، اتنے سالوں کی عادت ایک دن میں تو ختم ہونے سے رہی، یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ آج صبح جب میں خالی پیٹ جانے لگی تو میں نے کسی سے بھی بات نہ کی۔ بابا اور ماما، بھائی سب مجھے باری باری ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کالج کے لیے تیار ہو کر باہر بابا کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بابا باہر آئے، گاڑی میں بٹھایا اور کالج نکلے۔ میں نے سارے راستے میں کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے خاموشی کو اختیار کیے رکھا۔ بابا نے مجھے پیار کیا، کہنے لگے تمہاری ماما جو بھی کچھ کہتی ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہتی ہے، اتنا باہر کا کھانا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، آئے دن تمہارے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، اس لیے بیٹا آپ کی بہتری کے لیے ہی سب منع کر رہے ہیں۔ میں گمسم بیٹھی بابا کی باتیں سنتی رہی، لیکن کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آج میں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ کالج داخل ہوتے ہی میں نے اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھا۔ میں کالج میں کسی بھی لڑکے کو لفٹ نہیں کرواتی تھی، لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن مجال ہے کہ میں کسی کو بھی لفٹ کرواؤں۔ میں بہت بولڈ تھی، جینز اور ٹی شرٹ پہنتی۔ میری ماما بہت بار مجھے منع کر چکی تھی کہ ایسا لباس مت پہنا کرو، لیکن مجھے تو وہی کام کرنا تھا جس سے ماما منع کریں۔ مجھے اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر تعجب نہیں ہوا، کیونکہ یہ روز کا کام تھا۔ میرے تو دل و دماغ پر فاسٹ فوڈ چھایا ہوا تھا۔ سنا تھا کہ کسی کو نشہ لگ جائے تو اگر نشہ چھڑوا دیا جائے اور نشہ خون میں شامل ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ فاسٹ فوڈ میرے لیے ایک نشے کا کام کر رہا ہے، یہ میری رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ میں اس سے جتنا دور بھاگتی یہ اتنا ہی میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو 2 دن سے میں بھوکی پیاسی اسی چیز کو برداشت کر رہی تھی کہ شاید کسی کو مجھ پر ترس آ جائے، لیکن سب اس بات پر بضد تھے کہ میں اپنی عادت ختم کروں۔ میں نے آہستہ آہستہ گھر کا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اماں کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آنے لگی۔ مجھے بھی گھر کا کھانا پسند تو نہ آتا، لیکن مجبوری کے تحت کھا لیتی، اس سے اماں بھی راضی رہتی
اور پیٹ بھی بھر جاتا، پر جب میں کمرے میں آتی تو مجھے اپنے وہ دن یاد آتے جب میں کبھی بھی منہ اٹھا کر فاسٹ فوڈ آرڈر کر لیتی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا اور اپنی اس خواہش کو اپنے اندر دفن کرنے لگی۔ آج میں بابا کے ساتھ پھپھو کی طرف جانے والی تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچی تو میں نے آصف کو KFC کے یونیفارم میں دیکھا۔ میں نے آصف سے پوچھا کہ یونیفارم کیوں پہنا ہوا ہے، کیا جاب سٹارٹ کر دی ہے؟ آصف مسکرایا، کہنے لگا ہاں، مجھے KFC میں ڈیلیوری بوائے کی نوکری مل گئی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آصف میری پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھو کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ عائشہ کی وجہ سے تمہاری کمیشن بہت بن جایا کرے گی، کیونکہ عائشہ تقریباً روز ہی ڈیلیوری کرواتی ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میں نے برگر کی شکل نہیں دیکھی۔ ماما نے سختی سے پابندی لگا دی ہے میرے فاسٹ فوڈ پہ۔ بابا نے فوراً سے کہا کہ نہیں، اب تو اپنا بچہ ہے، اب تم منگوا سکتی ہو۔ میں نے ماما کی طرف دیکھا تو ماما کہنے لگی یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، ہاں کبھی کبھی کروا لیا کرنا ڈیلیوری، روز روز والا کام نہیں چلے گا۔ میں اتنی سی ہی خوش ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے میری سانسیں واپس مل رہی ہیں۔ میں نے آصف سے کہا کہ میں تمہارے نمبر پر ڈائریکٹ کال کیا کروں گی تو مجھے ڈیلیوری پہنچا دیا کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ میں رات اپنے کمرے میں اپنے کچھ نوٹس کمپلیٹ کر رہی تھی کہ میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی میں نے فون ریسیو کیا آواز آئی، میڈم کافی دن ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی آرڈر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ عابد بات کر رہا ہوں میں KFC سے، ہمیشہ آپ کو ڈیلیوری دینے آتا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ میں اسے بے تکلف ہو کر حال چال پوچھا اور کہا کہ ہاں بس آج کل کچھ طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس وجہ سے منگوانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر میرا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ کئی سالوں سے مجھے ڈیلیوری دے کر جاتا تھا، میرا ایک اعتماد بنا ہوا تھا اور ہم اب بے تکلف ہو کر ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے میری اس بات کو نوٹ کیا کہ میں کافی دن سے فاسٹ فوڈ نہیں منگوا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میرے دماغ میں آصف کے بارے میں بالکل بھی نہ آیا کہ میں عابد کو کہتی کہ اب تو میرا اپنا کزن KFC میں لگ گیا ہے، اب مجھے منگوانی ہوگی تو میں اسے منگوا لیا کروں گی۔ سنڈے نائٹ تھی، سب گھر والے سو گئے تھے، رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی، میں نے سوچا کہ کچھ آرڈر کر لیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور پیزا آرڈر کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈیلیوری بوائے آ گیا اور اس نے میرے فون پر کال کی، میم اپنا پیزا ریسیو کر لیں۔ میں جلدی سے گئی، پیزا ریسیو کیا، پیمنٹ کی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے آ کر پیزا کھایا۔ صبح میں دیر تک سوئی رہی۔ صبح ماما نے پوچھا کہ آصف سے ڈیلیوری منگوائی تھی کیا؟ میں نے ڈرتے مارے ماما سے جھوٹ بول دیا کہ جی آصف سے ہی ڈیلیوری منگوائی تھی۔ ماما تسلی میں آ گئی کہ ٹھیک ہے، اپنا بچہ ہے، اس سے منگوانے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میں ماما سے جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس وقت جو مجھے جواب ٹھیک لگا میں نے دے دیا۔ میں نے آصف کو کال کر کے کہہ دیا کہ ماما اگر تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ مجھ سے ڈیلیوری منگوائی ہے۔ اس نے بھی مجھے انکار نہ کیا، لیکن دوبارہ کسی اور کو آرڈر کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا جب بھی کوئی آرڈر کرنا ہو تو مجھے کرنا، حالات واقعی بہت خراب ہیں، دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ میں غلطی پر تھی، اس لیے اس کی بات کو مان لیا۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ماما مجھے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور خوش بھی، کیونکہ میں اپنے آپ کھانے کی ٹیبل پر کبھی نہیں آئی تھی، مجھے ہمیشہ بلانا ہی پڑتا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ نہ جانے ایسا کیا دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں ماما کو خوش رکھا کروں، کچھ اچھی یادیں چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ ماما میرا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ جب سے ماما نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کیا تب سے میں خود کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا میں ماما کو بہت تنگ کرتی ہوں۔ ماما سے دور ہونے کے احساس نے مجھے سدھارنا شروع کر دیا۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں ماما کی ماننا ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں نے ماننی شروع کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کا دل دکھاؤں اور آگے کوئی میرا دل دکھائے۔ میرے دل میں عجیب سا خوف رہنے لگا۔ میں ہنسنا مسکرانا بھولتی جا رہی تھی۔ میں جتنی چلبلی تھی اتنی ہی سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے خود اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیوں کر آ رہی ہے۔ عجیب طرح کے وسوسے میری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے تھے۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں بابا سے دور ہو گئی ہوں، تو کبھی لگتا ماما سے دور ہو گئی ہوں۔ میرے دل میں یہ دوری کا جو خوف بڑھتا جا رہا تھا، شاید یہی وجہ ہے میرے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ کام سے واپسی پر آصف گھر آیا، سب کھانے کی ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ماما نے آصف کو بھی کھانے پر روک لیا۔ آصف مجھ سے کہنے لگا بڑی بات ہے، عائشہ نے گھر کا کھانا شروع کر دیا۔ جس دن سے مجھے کہا کہ میں تمہیں آرڈر دوں گی، اس دن سے ایک دفعہ بھی اس نے فاسٹ فوڈ نہیں منگوایا۔
میں تو بہت حیران تھا، اس لیے طبیعت پوچھنے آیا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ اتنا عرصہ فاسٹ فوڈ کھائے بغیر رہ سکے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی میں نے فاسٹ فوڈ تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے، میں نہیں کھاتی۔ میرے بات کرنے کے انداز سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ بدل چکی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا، کہنے لگا بہت اچھی بات ہے جو وقت پر سمجھ آ گئی، نہیں تو یہ فاسٹ فوڈ بہت سے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو پھر تم کیوں زہر بیچ رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا یہ میری نوکری ہے، میرا کام یہی ہے، اگر میں یہ کام نہیں کروں تو گھر کا خرچ کیسے چلاؤں؟ میں اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میرے دل پر ایسی باتیں اب اثر کرنے لگی تھیں، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ میرے اندر اتنی زیادہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ مجھے آصف کی بات بہت اچھی لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کو اپنی ماں کی کتنی فکر ہے، اپنے گھر کی کتنی فکر ہے، یہ کتنا محنتی ہے۔ میں نے آج سے پہلے آصف کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کہیں نہ کہیں آصف کی بات میرے دل پر اثر کر گئی اور مجھے اس پہ بہت پیار آیا۔ اس دن کے بعد میرا اس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہونے لگا۔ میں ساری رات آصف سے باتیں کرتی رہتی، حال احوال پوچھتی رہتی۔ میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، بس ایسی اس کا درد بانٹنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ مجھے آصف اچھا لگنے لگا، لیکن میں نے اس بات کا اظہار اس سے نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ماما کبھی بھی نہیں مانیں گی اس رشتے کے لیے۔ اب ماما جب بھی میرے رشتے کی بات کرتی تو میں ٹال دیتی، کہتی جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے۔ آصف اکثر مجھے چھیڑتا چڑھاتا کہ آج ونگز بہت مزے کے بنے تھے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، برگر بہت مزے کا تھا۔ ایسی باتیں کر کے وہ میرے دل میں پہلے والی عائشہ کو جگانے کی کوشش کرتا۔ میں ہنستی رہتی اور کہتی تمہاری یہ چپڑی باتیں میرے پر کوئی اثر نہیں کریں گی، مجھے ان چیزوں کا اب کریز نہیں رہا۔ وہ ہنس دیتا اور کہتا کہ میں حیران ہوں کہ تم اس قدر پاگل تھی، اب ایک دم سے تم نے کیسے یہ سب چھوڑ دیا؟ میں نے کہا ایک دم سے نہیں، وقت لگا ہے یہ سب کرنے میں، اور ویسے بھی اب دل نہیں کرتا آرڈر کرنے کو۔ ایسے میں کئی دن گزر گئے، اور جس دن آصف مجھ سے بات نہ کرتا تو میری رات نہ گزرتی۔ میں بار بار کال کرتی اور بار بار اس کو بات کرنے پر مجبور کرتی۔ اس کو یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے مجھے کچھ نہ کہتا اور نہ کچھ مجھ سے پوچھتا تھا۔ ایک دن میں نے آصف سے کہا کہ مجھے تم بہت پسند ہو، مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمہاری سادگی میرا دل جیت لے گی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے میری بات سنی تو فوراً سے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد میں لگاتار کال کرتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند جاتا رہا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، نہ آصف نے مجھ سے بات کی نہ میری کال ریسیو کی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، مجھ سے یہ بے رخی بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندر کی بے چینی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے بابا سے کہا کہ مجھے آج پھوپھو کے گھر جانا ہے، جاتے جاتے مجھے پھوپھو کی طرف چھوڑ دیں۔ بابا نے جاتے جاتے مجھے پھوپھو کے گھر اتارا۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر آصف بہت گھبرا گیا اور مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے آصف سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تو میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ آصف کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے اور میرے بیچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، میں ٹھہرا ایک ڈیلیوری بوائے اور تم ایک اچھے کھاتے پیتے خاندان کی بیٹی ہو، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو جس میں میں پورا نہ اتر سکوں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے آصف سے کہا کہ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، ورنہ نہیں کروں گی۔ میں روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، اور اس نے میری ایک نہ سنی اور چپ کر کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے ہنسنا بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماما میرا رشتہ دیکھ رہی تھی کہ اسی دوران بائی کا رشتہ آیا۔ لڑکی والوں کو بائی پسند آ گئی، رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب ماما کی کوشش تھی کہ بائی کے ساتھ ہی میری بھی شادی ہو جائے، لیکن میری پڑھائی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بابا نے میرے رشتے سے منع کر دیا۔ بائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن ایک بات مجھے بالکل سمجھ نہ آئی کہ بائی کی شادی پر وہ ڈیلیوری بوائے جو ہمیشہ میری ڈیلیوری لے کر آتا تھا وہ انوائٹڈ تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو فوراً سے پہچان لیا کہ یہ تو عابد ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پوچھتی کہ تم شادی میں کس کے بلانے پر آئے ہو، مجھے ماما نے رسموں میں الجھا دیا۔ میں جدھر جاتی اس کی نظریں میرے پر ٹکی رہتی۔ آج اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا، مجھے اس کی نظروں سے خوف آ رہا تھا، لیکن پھر اتنے سالوں سے جان پہچان تھی تو اس وجہ سے بھی بے تکلفی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیا۔ مجھے موقع نہیں ملا اسے بات کرنے کا، لیکن اس کو پورا موقع مل رہا تھا میری ہر چال پر نظر رکھنے کا۔ میری جب بھی نظر پڑی وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اس کے دیکھنے سے الجھن ہونے لگی۔ آخرکار میں اس کے پاس گئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہیں یہاں کس نے انوائٹ کیا؟
اس نے بتایا کہ میں یہاں آصف کے ساتھ آیا ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آصف نے اس کو کیوں کر انوائٹ کرنا تھا بھلا۔ پھر شادی کے کاموں میں الجھ گئی اور آصف سے پوچھنا بھول گئی۔ ویسے بھی آصف مجھے کام منہ لگاتا تھا، اسے تو یہی ڈر تھا کہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی شاید میں اس کے گلے نہ پڑ جاؤں۔ شادی کا دن گزر گیا۔ بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو بہت اچھی اور خوبصورت بیوی سے نوازا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک رات ہم سب باتیں کر رہے تھے اور ماما بھابھی کو بتا رہی تھی کہ مجھے فاسٹ فوڈ کا کتنا شوق تھا، اور اچانک سے میرے کھانے پینے کی روٹین چینج ہو گئی۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی فاسٹ فوڈ بہت پسند ہے۔ اسی پر سب نے طے کیا کہ آج گھر میں فاسٹ فوڈ ہی آئے گا۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ آصف کو فون لگاؤ اور کہو کہ آرڈر لکھ لے اور گھر پہنچا دے۔ مجھے بھائی کا یہ کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے آصف کی عزت بھابھی کی نظروں میں کم ہو جائے گی۔ میں نے آصف کو فون کرنے کی بجائے عابد کو فون لگا دیا اور آرڈر اسے بک کروایا۔ عابد نے میری کال سنی تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آرڈر لے کر آیا تو آرڈر لینے باہر بھائی گئے۔ بھائی نے اندر آ کے کہا یہ تو اور کوئی آیا ہے، آصف تو نہیں آیا۔ میں نے بھائی سے بہانہ بنایا کہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، اس لیے یہ لڑکا آ گیا اس کی جگہ پر۔ کسی نے میری بات پر غور نہ کرتے ہوئے اپنے اپنے برگر کھائے اور خوب انجوائے کیا۔ ابھی برگر کھا ہی رہے تھے کہ میرے نمبر پر عابد کی کال آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ خود آرڈر ریسیو کرنے کیوں نہیں آئی؟ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا بھائی نے آرڈر کیا تھا، اس لیے بھائی جاگ رہے تھے، بھائی نے لے لیا۔ کیوں، کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا مجھے کوئی پریشانی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ آرڈر آپ نے کیا تھا تو پھر آپ کیوں نہیں آئی ریسیو کرنے۔ میں نے بھی اس کی بات کو اتنا دھیان نہ دیا۔ مجھے عابد کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ اپنائیت دکھاتا ہے، کسی کے ساتھ جڑے رہنے سے اپنی سی اپنائیت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر میرے ساتھ پچھلے 8 سال سے جڑا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر اس کی ہر بات کو بلا دیتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس اپنائیت میں حیوانیت چھپی ہے۔ میری زندگی کی بربادی کی کہانی عابد لکھے گا یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ بھابھی کے آنے کے بعد اکثر ہم فاسٹ فوڈ آرڈر کرتے۔ میری عادت دوبارہ سے بننے لگی، لیکن میں جب بھی آرڈر کرتی تو عابد سے ہی کرتی۔ میں آصف کو کبھی بھی اس حالت میں بھابھی کے سامنے لانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آصف کی عزت کسی کی بھی نظر میں کم ہو۔ محنت تو محنت ہوتی ہے، میری نظر میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں تھا، لیکن کیونکہ بھابھی تھی اس وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے یونیفارم کی عادت میں بھابھی کے سامنے آئے۔ ہم جب بھی آرڈر کرتے تو آگے سے عابد آرڈر لے کے آتا تو سارے کہتے کہ آصف کہاں بزی ہے، آرڈر ہم آصف کو کرتے ہیں تو آتا یہ لڑکا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا جب آصف کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا تو مجھے ایسے لگتا کہ میری سیلف ریسپیکٹ پر بات ہو رہی ہے۔ ایک دن میں نے ماما سے کہہ دیا کہ میں آصف کو خود یہاں نہیں بلاتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھابھی کے سامنے ایک ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے آئے۔ ماما میری اس بات کو سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی بیٹا اس کا تو کام ہے، اس میں تمہاری بھابھی کے سامنے آنے یا نہ آنے میں کون سی بات ہے؟ میں نے ماما سے کہا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ماما نے بھی میری بات پر دھیان نہ دیا اور کہا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ مہینے میں 4 دفعہ فاسٹ فوڈ آنے لگا، کبھی عابد سے میں لینے جاتی تو کبھی بھائی یا کوئی اور ریسیو کر لیتا۔ جب بھی میں جاتی تو وہ بہت خوش نظر آتا، لیکن جب کوئی اور جاتا تو فوراً سے اس کا فون میرے نمبر پر آ جاتا اور میرے باہر نہ آنے کی وجہ پوچھتا۔ میں ہنس کر اسے کہہ دیتی کہ تم ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے آتے ہو، ہمیشہ ایک ہی سوال کرتے ہو، جو گھر میں آتا ہے وہی ریسیو کر لیتا ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک عادت سی ہو گئی ہے آپ ہی کو آرڈر ڈیلیور کرنے کی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ عابد کی اتنی باتوں میں کون سی چال چھپی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے میں اپنا ہمدرد اور اپنا سمجھ رہی ہوں وہی میری ذات پر طاق لگائے بیٹھا ہے۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے خود کو آصف کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے گھر کے کاموں میں بھی ماما کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ سب حیران تھے کہ میں ایک دم سے کیسے بدل گئی۔ مجھے آہستہ آہستہ رشتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ بابا نے ہمیشہ مجھے بہت پیار دیا، ہر بات میں بہت ساتھ دیا۔ میں پوری کوشش کرتی کہ میں کسی کے بھی دکھ کی وجہ نہ بنوں۔ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا اس وقت کچن میں جاؤں گی تو سب ڈسٹرب ہوں گے۔ میں نے آصف کو کال لگائی، حسب معمول آصف نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، ایسا بھی کیا اکڑوپن کہ میری کال ہی اٹھانے سے گیا۔ میرے بار بار کال کرنے کے باوجود بھی جب آصف نے میری کال نہ اٹھائی تو میں نے غصے میں عابد کو کال لگا دی۔ میں نے عابد سے برگر آرڈر کیا اور برگر کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں نے آرڈر کر لیا
تو میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ پہلے تو مجھے خوف سا آیا کہ میں نے عابد کو آرڈر دے دیا، مجھے اس ٹائم اسے نہیں دینا چاہیے تھا، پر یہ سوچ کے میں تسلی میں آ گئی کہ پہلے بھی تو وہ اکثر مجھے راتوں کے 2 بجے تک آرڈر ڈیلیور کرتا ہی تھا، تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور برگر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں مجھے عابد کی کال آئی، اس نے کہا کہ اپنا آرڈر ریسیو کر لیں۔ یہ کافی عرصے بعد ہوا تھا کہ میں نے رات کے ٹائم آرڈر کیا تھا۔ اب باہر جاتے ہوئے مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب جاؤں یا رہنے دوں۔ وہ باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آرڈر ریسیو کرتے وقت میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انجانے طوفان کا خوف میرے دل میں تھا۔ بہت دفعہ سوچنے کے بعد جب میں گیٹ پر نہ گئی تو عابد کی دوبارہ کال آئی۔ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں مجھے عجیب سا خوف آ رہا ہے، تم ایسا کرو یہ آرڈر واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے پیسے کٹ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ تم دن ٹائم آ کر مجھ سے پیسے لے لینا، یہ تم کہا لینا۔ اس نے کہا اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے۔ آصف نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان ہو رہی ہیں، میں کون سا پہلی دفعہ آپ کو آرڈر دینے آیا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ رات میں ہی آرڈر دے کے جا چکا ہوں، میں تو بھروسے کا آدمی ہوں، آپ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہیں۔ میں نے عابد سے کہا کہ میں تم سے نہیں ڈر رہی، مجھے ویسے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، باہر آتے وقت سب سو رہے ہیں اور میرا کمرہ اوپر ہے، اس لیے مجھے نیچے آتے خوف آ رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فون پر ہی ہوں، آپ نیچے آ کر پلیز اپنا آرڈر ریسیو کر لیں اور پیمنٹ دے دیں۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور کال چلتی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ میں نے اپنے پرس میں سے پیسے نکالے اور جلدی سے گیٹ پر چلی گئی۔ میں نے آہستہ سے گیٹ کھولا تاکہ گھر والے جاگ نہ جائیں۔ سامنے دیکھا تو عابد مسکرا رہا تھا، مجھے کہنے لگا اتنی بڑی ہو کر ڈرتی ہیں۔ عابد نے میرے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے اور باکس پکڑانے کے لیے اندر کیا اور ساتھ ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میرا منہ اپنے ہاتھ سے بہت زور سے دبا رکھا تھا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے میں اپنا خیر خواہ سمجھتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت چھڑوانا چاہا، چیخیں مارنا چاہا، لیکن اس نے بہت زور سے میرا منہ دبا رکھا تھا کہ میری آواز حلق کے اندر ہی دب کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، تینوں نے مجھے پکڑا، آہستہ سے گیٹ بند کیا اور مجھے اٹھا کر میرے کمرے میں لے گئے اور میرے منہ کو اپنے سکارف کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ دیا۔ عابد میرے سامنے بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پچھلے 8 سال سے مجھے راتوں میں بھی آرڈر ڈیلیور کرنے آتا رہا، لیکن کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کے اندر شیطان ابھر کر نظر آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بیڈ کے ساتھ باندھ دیے، عابد نے میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کی۔ اس کے بعد میرے سامنے بیٹھ کر ان 2 درندوں کو بھی میرے اوپر چھوڑ دیا۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن ان درندوں کو میرے اوپر تھوڑا سا بھی ترس نہ آیا۔ عابد نے وہیں بیٹھ کر وہ برگر کھایا جو وہ میرے لیے لے کے آئے تھے۔ عابد مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے 8 سال اس دن کا انتظار کیا، پچھلے 8 سال سے میں اس انتظار میں تھا کہ تم کب میرے ہاتھ چڑھو اور میں کب تم پر اپنی غلط نیت کو پورا کروں۔ اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا تو سوچا کہ چلو اس میں بھی میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اکیلا میوہ کھا جاتا تو یہ ناراض ہو جاتے۔ اس کی یہ باتیں میرے اندر تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا کام کیا اور مجھے ایک ٹیشو کی طرح پھینک کر چلے گئے۔ میں بہت بے حال ہو چکی تھی، مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ میں نے کسی طرح بیڈ کے اوپر سے چادر کھینچی اور اپنے بڑھنا جسم پر لے لی۔ میری ماما نے صبح اٹھ کر جب دیکھا کہ میں ان کے کمرے میں نہیں آئی ہوں تو وہ مجھے جگانے کے لیے اوپر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں سسکیاں لے رہی تھی۔ ماما نے کمرے میں آ کر کمرے کی حالت دیکھی تو وہ بہت گھبرا گئی، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا، ماما نے مجھے آوازیں دی، عائشہ، عائشہ کہاں ہو بیٹا، عائشہ، عائشہ کہاں ہو تم بیٹا۔ میں بیڈ کی دوسری طرف زمین پر پڑی تھی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ماما کو جواب دے سکوں۔ میرے آنسو لگاتار جاری تھے۔ ماما میری سسکیوں کی آواز سن کر بیڈ کی دوسری جانب آئی۔ انہوں نے آ کر میری حالت دیکھی تو زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ ماما نے سہارا دے کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم تو جیسے مٹی ہو چکا تھا۔ ماما نے الماری کھولی اور میرا ایک سوٹ نکال کر مجھے دیا، جلدی سے یہ پہن لو۔ میری ہمت تو جواب دے چکی تھی۔ ماما نے جلدی سے آگے بڑھ کے مجھے قمیض پہنائی اور مجھے سہارا دے کر بیڈ کے اوپر لٹایا۔ ماما مجھ سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کس نے کیا یہ سب۔ میں کیسے بتاتی ماما کو؟ شرم کے مارے دل چاہ رہا تھا کہ زمین کھل جائے اور میں اس میں دنس جاؤں۔
मामा ने बाबा को कुछ ना बताया और ना ही मेरे भाइयों को बताया। हम दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थे। मामा ने मुझे गले से लगाया और बहुत ज़्यादा प्यार किया। मेरी ये हालत देखकर मामा का दिल ऐसा था जैसे अभी फट जाएगा। उस दिन मैं सारा दिन अपने ही कमरे में रही। बाहर जाती तो चेहरे के निशान देखकर सब जान जाते कि क्या माजरा हुआ। मामा ने मेरी फर्स्ट एड बॉक्स में से मेरे कहने पर मुझे मेडिसिन ला के दी। मैंने वो चेहरे के जख्मों पर लगाई। ये सारा दिन तो ऐसे ही रोने धोने में गुजर गया। मामा मुझसे सारा दिन पूछती रही कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन थे वो लोग, अंदर कैसे आए, लेकिन मैं किस मुंह से मामा को बताती। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कभी भी अपनी माँ का कहा नहीं माना था, हमेशा अपनी मनमानी की थी। आज मैंने इस बात की सज़ा भुगतली थी। मैं तो मामा के साथ नजरें नहीं मिला सकती थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो मेरी सब खताएं भूल गई, मुझे अपने सीने से लगा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, सहलाया, पूछा कि बेटा मुझे तो बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी। मैं फूट फूट के रोने लगी। जब भी मामा मुझसे उन वहशी दरिंदों के बारे में पूछती, मैं मामा को क्या बताती कि वो लोग कौन थे। मुझे आज दूसरा दिन था, मैं नीचे नहीं गई। आज भाभी ने मामा से पूछा कि 2 दिन हो गए हैं, आयशा नज़र नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है। मामा ने घबराते हुए जवाब दिया कि बस उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए कमरे में ही है। भाभी ने कहा मैं ज़रा हाल अहवाल पूछ लूँ। मामा ने मना कर दिया कि वो सोई हुई है, उठती है तो फिर चली जाना। मामा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि कहीं सारी हकीकत भाभी पर जाहिर ना हो जाए। मैं सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे मामा की वो बातें याद आती और मैं अपने अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मामा हमेशा कहती थी कि किसी दिन तुम भारी नुकसान उठाओगी, या आधी रात को गैर मर्दों से ऑर्डर करवाती हो। किसी की नीयत का नहीं पता कि वो अपनी नीयत में क्या फतूर लिए बैठा है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन क्या करती, मैं सब कुछ खो बैठी थी। इस दौरान मैंने आसिफ को भी कोई कॉल ना की और ना ही उससे कोई राब्ता करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं मेरा मुजरिम आसिफ भी था। अगर उस दिन वो कॉल उठा लेता और बर्गर मुझे घर पहुंचा देता तो शायद मैं आबिद को कभी भी ऑर्डर ना देती और मेरी इज्जत और ज़िंदगी दोनों बच जाती। 3 दिन बाद मैं इस काबिल हुई कि बेड से उठ सकूं। मैं उठी, मैंने नहा के कपड़े तब्दील किए और सजदे में गिर के बहुत ज़्यादा रोई। ए खुदा, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अपने खुदा के साथ बहुत गिले शिकवे किए। मामा ने मेरी तबीयत बेहतर देखी तो पूछने लगी, बेटा मुझे बताओ वो लोग कौन थे। जो मैंने मामा को बताया तो मामा के पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने मामा को बताया कि ये वही लोग हैं जो पिछले 8 सालों से मुझे ऑर्डर डिलीवर करता था। मेरा एतमाद मुझे ले डूबा। मैं मामा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। न जाने किस जुर्म की सज़ा मिली, आबिद ने मुझसे किस गुनाह का बदला लिया। मैं हर वक्त गुमसुम बैठी यही सोचती रहती और अपने किए की खुदा से माफ़िया मांगती। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। मेरी हालत की मैं खुद ही जिम्मेदार थी। मामा आसिफ से अपने दिल की हर बात कर लेती थी। इतना बड़ा गम मामा के दिल को चीरे जा रहा था। आज मामा ने आसिफ को कॉल करके घर बुलाया ताकि उससे मेरे मुजरिमों का सुराग लगवा सके। आसिफ घर आया तो मामा को परेशान देखते हुए बोला, मामी खैरियत है, आप इतनी परेशान क्यों हैं। मामा ने आसिफ से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कहीं ले चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आसिफ बहुत घबरा गया। उसे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई घर में ऐसा हंगामा किया है जिसमें आसिफ का नाम ले लिया हो। आसिफ डरता हुआ मामा को लेकर घर से कुछ ही दूरी पर एक पार्क में लेकर चला गया। वहाँ जाकर आसिफ ने इतना ही पूछा कि मामी सब खैरियत है कि मामा खुद पर कंट्रोल ना पा सकी और सिसकियाँ लेकर रोने लगी। आसिफ बहुत परेशान हो गया। वो मामा के पास बैठ गया और कहने लगा, बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं, मामू ने कुछ कहा है। मामा ने आसिफ को सब सच बता दिया। आसिफ की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फटी आंखों से मामा को देखे जा रहा था। मामा उसे बात कर रही थी, वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। मामा ने चीख कर उसको हिलाया तो वो खुद चीखें मार कर रोने लगा। कहने लगा कि ये मुझसे क्या गलती सरजद हो गई। मामा उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। मामा ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा आसिफ। फिर आसिफ ने बताया कि जिस रात आयशा के साथ ये वाक़या हुआ उस रात बिल्कुल उसी टाइम पर आयशा मुझे कॉल करती रही। आयशा मुझसे मोहब्बत करती है। उसने मुझे जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं और तुम दोनों ज़मीन आसमान की तरह है, हमारा मिलन नहीं हो सकता। उस रात आयशा मुझे मुसलसल फ़ोन कर रही थी। मैं यही समझा कि शायद वो फिर उसी टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे फ़ोन कर रही है। जब वो फ़ोन पर रोती थी, मोहब्बत के वास्ते देती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं आयशा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अपने स्टेटस की वजह से मैं उसे अपनाना नहीं चाहता। जो खुशियाँ उसे अपने घर में मिली थी मैं वो खुशियाँ उसे नहीं दे सकता। इस वजह से मैं उससे नज़रें चुराता और उसका फ़ोन नहीं रिसीव करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन ऑर्डर के लिए फ़ोन कर रही है। आसिफ मुसलसल मामा से माफ़ी मांगता जा रहा था। कुछ देर बाद आसिफ और मामा घर आए। आसिफ जैसे ही मेरे कमरे में आया मेरी चीखें निकल गईं। मैं बहुत बहुत ऊंची रोने लगी।
اور آصف سے مسلسل کہے جا رہی تھی، دیکھو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا برم، میرا خود پر اعتماد، میرا خود پر فخر سب مٹی میں مل گیا۔ کاش کہ اس دن تم نے میری کال ریسیو کر لی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ میری اس حالت کے کہیں نہ کہیں تم بھی ذمہ دار ہو۔ آصف نے میری یہ باتیں سنی تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں میں گر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آرڈر کے لیے فون کر رہی ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں انکار نہ کرتا، میری جان بھی تم پر حاضر ہے، میں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا میں تمہیں اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تم ویسے ہی خود اعتماد اچھی لگتی ہو۔ آصف نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان لڑکوں کو کہیں سے بھی پکڑ کر لاؤں گا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دوں گا۔ آصف نے ماما کو کہا کہ یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، میں عائشہ سے شادی کروں گا۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری بھیک نہیں چاہیے۔ ماما نے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے وہ گھبراتا تھا اظہار کرنے سے۔ آصف نے اپنا وعدہ نبھایا، ان تینوں لڑکوں کو ڈھونڈا اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی اور سب کے سامنے مجھے اپنا نام دے کے معاشرے میں عزت سے جینے کے قابل بنا دیا۔ آج میں آصف کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ بابا نے آصف کو کاروبار شروع کروایا اور آصف کی محنت نے اس کاروبار کو پروان چڑھایا۔ آج ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں آصف کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بھی جب میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور سب کو یہ تلقین کرتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو کبھی نظر انداز مت کر۔ وہ ہمیں جو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان میں ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، جس خوف سے وہ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں اس خوف سے وہ خود گزر چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایک نئی سچی کہانی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔